खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9 बाब 14 और 15 आयत। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजाशियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाए। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, फातिमा कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों की अय्याम में आज हम रोज़ों के पहले जुमे की इबादत में शामिल हैं। रोज़ों का मौसम जो है, मौसम में असी सारे काम कर छड़ के खुदा दे घर आने आ ताकि असी खुदा दी मोहब्बत दा गहरा तजर्बा करिए, ओदी सलीब नूं पहचानिए ते मसीह खुदावंद दे जेरे ने खास तौर पर 14 मकामात जेरे ने उन्हां दा गहरा तजर्बा करिए, ओदी रूहानियत नूं समझिए। ये 14 जगह जेरियां हन जिदों मसीह खुदावंद ने जान दित्ती ते ओ 14 जगह ते गया, ओ सफर उन्हें कीता। 14 मकाम ने, 14 जगह ते असी गौर करने आ। 14 जगह सन, 14 मकाम सन जिहदे मसीह खुदावंद साडे वास्ते गुजरिया ते साडे वास्ते उन्हें तकलीफां बर्दाश्त कीतियां। ओ सलीब उठा के डिग्या भी, ओ सलीब उठा के साडे वास्ते थकिया भी, साडे वास्ते सलीब उठा के उन्हें जख्मां दा भी तजर्बा कीता, कमजोरी दा तजर्बा कीता, दुख बर्दाश्त कीते साडे वास्ते। असी उन्हां 14 मकामां दा भी तजर्बा करने आ गहरा तौर ते ताकि असी जानिए, खुदा दी मोहब्बत नूं पहचानिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ 7 ਕਲਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਲੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਲਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ कि अपने दुश्मनों को प्यार करें, दुश्मनों को प्यार करें। रोमियो के खत में लिखा है कि बदला जो है, इंतकाम लेना खुदा का काम है, इंसान ने माफ करना है, माफ करना है। जब तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी दे, जब वो प्यासा हो तो पानी दे, और जो तेरे लिए सताए बददुआ दे उसके लिए दुआ कर, बरकत चाह। और लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 34 आयत में यूं लिखा है, और यीशु ने कहा कि बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये मसीह खुदावंद के खूबसूरत अल्फाज उसने सलीब पर कहे। और आज सलीब का जो पैगाम है हम सबके लिए माफ करना बहुत मुश्किल है। माफ करना दूसरों को, माफ करना दुश्मन को बहुत मुश्किल है। माफ करना उसको
جو آپ کے خلاف ہے، معاف کرنا اس کو جو آپ کا نقصان کرتا ہے، معاف کرنا اس کو جو آپ کو پریشان کرتا ہے، معاف کرنا اس کو جو آپ کا سکون برباد کرتا ہے، معاف کرنا اس کو جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، بہت مشکل ہے۔ مگر صلیب ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، اور مسیح خدا نے کہا کہ جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے، جو میرا بننا چاہتا ہے، جو میرا بننا چاہتا ہے وہ صلیب اٹھائے، جو میرا بننا چاہتا ہے وہ صلیب اٹھائے اور وہ میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے چلے، میرے پیچھے چلے۔ اور اگر ہم یسوع کے ہیں تو ہمیں صلیب کے پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ جب مسیح خدا نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان سب کو جنہوں نے مسیح خدا پر الزام لگایا، ان سب نے جنہوں نے نعرے لگائے، ان سب کو جنہوں نے کہا کہ اسے صلیب دی جائے، مسیح خدا نے کہا کہ ان سب کو اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، کیونکہ پہچان نہیں ہے۔ ان کو معاف کر دے کیونکہ ان کو پہچان نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں جانے اور جانے میں، کبھی کبھی ہم خدا کی برکتوں کو نہیں پہچان پاتے، تو خدا ہمیں بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے تو ہم پھر بھی گلے شکوے کرتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں معافی مانگنے، خدا تو اتنا دیتا ہے، آج مجھے معاف کر دے کیونکہ میں تیری برکتوں کو پہچان نہیں پاتا، پھر بھی گلے شکوے کرتا ہوں، پھر بھی گلے شکوے کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پہچان نہیں پاتے کبھی کبھی کہ مسیح خداوند کے حکم کو کہ اپنے ہمسائے کو پیار کرنا، اپنے ہمسائے کو پیار کرنا۔ تو جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اسے پیار کریں اور مسیح خداوند کے ان الفاظ کو یاد رکھیں کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ تو آج ہمیں صلیب سے سیکھنا ہے کہ مسیح خداوند نے صلیب پر اپنے باپ سے سفارش کی ہے، سفارش کیا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہے اور بیٹے نے گواہی دی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں کیونکہ یہ تابع دار ہے، یہ وفادار ہے، جو کام ملا ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اور اسی لیے آسمان سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ گواہیاں ہیں باپ کی طرف سے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ لوکا رسول کے مرکز کی انجیل کے 9 باب میں کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ تو باپ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تابع دار ہے، وفادار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آج اپنے باپ سے سفارش کرتا ہے، کیونکہ بیٹے پر ظلم ہو رہے ہیں، بیٹے کو صلیب دی جا رہی ہے، بیٹا صلیب پر ہے اور بیٹے کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور بیٹا پھر بھی کیونکہ مسیح خداوند کے الفاظ ہے باپ ان کو معاف کر، یہ پیشن گوئی تھی شاہ نبی کے سوے اس کے 53ویں باب میں لکھا ہے کہ اس نے بتھیروں کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ بدکاروں کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور وہ ان کے لیے معافی مانگتا ہے، خدا سے رحم مانگتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر۔ تو یہ جو اشعیاء نبی کے سبب میں لکھا ہے اور مسیح خداوند کے یہ الفاظ جو ہیں یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہیں کہ وہ گناہ گاروں کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے اور بدکاروں کے لیے باپ سے سفارش کرتا ہے، ان کے لیے رحم مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کے لیے رحم مانگنا ہے، دوسروں کے لیے خدا سے جو ہے برکت مانگنی ہے۔ پطرس کے لیے بڑا مشکل تھا معاف کرنا، اور اس نے مسیح خداوند سے سوال کیا ہے، خداوند اے استاد اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی بار معاف کروں، کتنی بار معاف کروں؟ تو اس نے ساتھ خود ہی جواب دینے کی کوشش کی کہ خدا 7 دفعہ تک معاف کر دوں۔ تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، انسان کمزور ہوتے ہوئے 1 دفعہ معاف کرتا ہے، 2 دفعہ معاف کرتا ہے، 3 دفعہ معاف کرتا ہے، اور انسان سوچتا ہے میں کتنی بار معاف کروں،
یا کیا مجھے ہی معاف کرنا ہے؟ کیا میں ہی معاف کروں ہر دفعہ؟ کیا میں ہی اپنے آپ کو توڑوں؟ کیا میں ہی ہر دفعہ برداشت کروں؟ کیا مجھے ہی معافی دینی ہے ہر دفعہ؟ تو انسان بھی سوچتا ہے، اور انسان جب معاف کرنے کی بات کرتا ہے تو ایک حد لگاتا ہے، کیا 2 دفعہ معاف کروں گا یا 3 دفعہ معاف کروں گا یا 4 دفعہ معاف، اس کے بعد نہیں۔ تو پترس سے بھی یہی کہا، اے خدا اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی بار معاف کروں؟ آج آپ نے یہ بات غور سے سنی، کتنی بار معاف کروں؟ اس نے سوال کیا، مسیح خداوند کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا تو حد لگا رہا ہے، 7 بار کہہ رہا ہے، 7 بار کے 70 بار تک، یعنی مسلسل معاف کرنا ہے۔ ایک مسیحی جو ہے اس کی زندگی کا اہم ترین کام ہی معاف کرنا ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، مسلسل معاف کرنا ہے۔ کیونکہ کیا کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو کتنی بار خدا سے معافی پاتا ہے؟ کتنی بار تو معافی پاتا ہے، مگر جب اپنی باری آتی ہے کسی کو معاف کرنا تو حد لگاتا ہے، کہتا ہے کتنی بار معاف کروں، مگر اپنی معافی کے لیے تیری کوئی حد نہیں ہے۔ ہر روز تو کہتا ہے ہمارے باپ کی دعا میں، ہے خدا میرے گناہ مجھے معاف کر، خود تو معافی مانگ رہا ہے، کوئی حد نہیں لگاتا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہے خدا میں نے گناہ کیے ہیں، پہلے بھی میں نے گناہ کیے معافی مانگی، اگر دوبارہ گناہ کروں گا تو مجھے معاف نہ کرا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کیا خدا اب کی بار معاف کر دے، اگلی دفعہ معاف نہ کرنا، کوئی شخص نہیں یہ کہے گا۔ ہر دفعہ یہی کہے گا اس بار بھی معافی مل جائے، اگلی دفعہ بھی معافی مل جائے، بس معافی ملتی ہی رہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ جو تو اپنے لیے مانگتا ہے دوسروں کے لیے بھی مانگ۔ اگر تو اپنے لیے معافی مانگتا ہے، اپنے لیے اچھا حصہ چنتا ہے، تو دوسرے کے لیے بھی اچھا حصہ چن، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچ۔ اگر اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، اپنے لیے اچھا حصہ چنتا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے بھی چن، دوسروں کے لیے بھی چن۔ تو ہم ہر روز اے ہمارے باپ خدا میرے گناہ مجھے معاف کر، میرے قصور میرے معاف کر۔ تو ہم اپنے لیے اچھا حصہ چنتے ہیں، اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے رحم مانگتے ہیں، مگر دوسروں پر رحم کرنا پسند نہیں کرتے، دوسروں پر رحم نہیں۔ ایک مسیحی کی زندگی کا کام ہی معاف کرنا ہے، رحم کرنا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام ہے۔ یہ یسوع مسیح ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر، اب آپ ان کو معاف، اس میں کوئی حد، سب کو، یہ نہیں کوئی خاص ہے، خاص اور عام سب کو، یہ نہیں کہ اس طرف کے لوگوں کو معاف کر اس طرف کے لوگوں کو معاف نہ کر، بلکہ سب کو، اس طرف کے لوگوں کو بھی اور اس طرف کے لوگوں کو بھی، سب کو معاف کر۔ تو انسان جو ہے کبھی کہ لوگ اس کی میں فیور کروں گا اس نہیں کروں گا، اس کی میں مدد کروں گا اس کی نہیں کروں گا، چلو اس کو معاف کر دیتا ہوں اس کو نہیں کروں گا، بلکہ مسیح خداوند سب کو معاف کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ آج ہم نے سوچنا ہے اگر معاف کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یسوع سے مانگے، اس سے طاقت مانگے، اے خدا میرے لیے تو معاف کرنا مشکل ہے، تو ہی مجھے اپنی طاقت دے دے، میں معاف کرنا سیکھ جاؤں گا۔ مانگے اسے، اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ طاقت مانگے دوسروں کو معاف کرنے کی، طاقت مانگے دوسروں کے لیے دعا کرنے کی، طاقت مانگے اچھا سوچنے کی، تو یسوع سے طاقت مانگے دوسروں کے لیے برکت مانگنے کی، دعا مانگنے کی، رحم مانگنے کی۔ یسوع سے کہیں تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ انڈیا میں ایک سسٹر تھی نان مبارک ماریا رانی، جس کو یہ مشن ملا جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ایک گاؤں کی طرف جہاں پر بہت غریب لوگ رہتے تھے، کسان تھے، ان کے گھروں میں جانا، ان کو وزٹ کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی پرابلم کو حل کرنا، ان کے مسئلے سننا، اور کافی دور دور تک پیدل سفر کرتی تھی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، بہت ہی غریب لوگ رہتے تھے، کسان تھے، مگر وہ پہلے ہی بیج لے لیتے تھے، کھاد کے لیے پیسے لینا، بیج کے لیے پیسے لینا، پانی کے لیے پیسے لینا، اور جب فصل ہوتی تھی تو انہیں کچھ نہیں بچتا تھا۔ اس وقت جب پہلے ہی بیج کے لیے پیسے لے چکے ہیں، کھیتی کے لیے پیسے لے چکے ہیں، اور فصل بہت کم ہوئی، فصل بہت کم ہوئی، جس کی وجہ سے جس سے سود لیا جاتا تھا، پیسے لیے جاتے تھے، وہ لوگ ان پر ظلم کرتے تھے۔ ذمہ دار جو تھے بڑے بڑے ٹھیکیدار، وہ ظلم کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی زمینیں لے لیتے تھے،
ایک زمین ہی تو تھی جس سے وہ زندگی ان کی چلتی تھی. تو ایسا ہوا ایک شخص جس نے بہت قرضہ لیا، فصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی زمین دینا پڑی. بہت رویا کہ مجھے موقع دیا جائے، اگلے سال جب فصل ہوگی تو میں آپ کے پیسے آسا سے دے دوں گا. سسٹر نے ان لوگوں کی مدد کرتی تھی، ان کو مسئلوں سے نکالنے میں، ان کو سننے میں، ان کے لیے دعا کرنی، ان کو ملنے جانا. اور جب اس کی زمین لے لی گئی تو اس نے جا کر جس نے زمین لی کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے اس غریب بندے کی، اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو اس سال سے موقع دیں تاکہ فصل ہو تو پھر آپ کا پیسہ واپس دے دیا جائے. تو انہوں نے سسٹر سے کہا کہ ہم تیری نہیں سنیں گے اور تو ان غریبوں کے معاملات میں نہ آ، ان کی مدد نہ کر. مگر سسٹر مسلسل ان کی مدد کرتی رہی، غریبوں کی آواز بنتی رہی، ان کے ساتھ کھڑی رہی. تو انہوں نے سسٹر کو مار دیا، قتل کر دیا، مار دیا. جس نے قتل کیا، سسٹر کو مار دیا، وہ پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، سزا ہوئی. پتہ چلا تو اسی سسٹر کے خاندان جو ہے وہ اس کو جیل میں ملنے کے لیے گئے، جیل میں ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ صلیب کا پیغام کیا ہے. ہماری بہن جو تھی وہ سسٹر تھی اور اس نے صلیب کے پیغام کو پہچانا، اس نے صلیب کے پیغام کو پہچانا اور اس نے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ معاف کرو. تو ہم سارا خاندان آئے ہیں اور ہم آپ کے اس گناہ کو معاف کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ صلیب کا پیغام کیا ہے، معافی، اور آپ نے ہماری بہن کو مار دیا ہے، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. اور یہی پیغام ہے کہ دشمن کو معاف کرنا کتنا مشکل ہے. یہ وہی معاف کر سکتا ہے جس کو صلیب کے پیغام کا پتہ ہے کہ صلیب ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یسوع کی صلیب ہمیں کیا سکھاتی ہے. جو یسوع کی صلیب کی طرف دیکھتا ہے وہی معاف کر سکتا ہے، جو یسوع کی صلیب کی طرف نہیں دیکھتا اس کے لیے مشکل ہے دوسروں کو معاف کرنا. تو آج ہم نے سوچنا ہے، مسیح خداوند کے الفاظ ہے باپ ان کو معاف کر، تو ہم بھی روزوں میں سوچے کون کون ہم سے ناراض ہے، کون کون دکھی ہے، تو مجھے دوسروں کو معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے. تو جب معاف کریں گے تو آپ کو جو برکت ملے گی نا، یاد رکھیں آپ کو ذہنی سکون ملے گا، بہت زیادہ برکت ملے گی، اندر ایک خوشی محسوس ہوگی. وہ یاد رکھیں وہ اس دن خدا آپ سے خوش ہوا ہے، خدا نے آپ پر ظاہر کیا ہے کہ آپ نے میرے حکم کو مانا ہے. خدا آپ کو ایک گہری روحانی خوشی دے گا اور آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. معاف کرنا، روزوں میں معاف کریں اور خدا کی محبت کو پہچانیں، خدا کی محبت کو گہرا تجربہ کریں گے، خدا کے قریب آئیں گے، خدا کی رحمتوں کو پہچانیں گے. ایک علاقے میں اسی طرح دو خاندان تھے، اکثر ان میں لڑائی رہتی تھی. ایک دن ان کے بچے لڑ پڑے، بہت زیادہ ہی لڑے. تو ساری پنچایت بیٹھی اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کا دونوں خاندان لڑتے ہی رہتے ہیں، تو آپ معافی کر دیں جو پرانی غلطیاں ہیں، اور آج بھی اتنی زیادہ لڑائی ہوئی ہے، آپ کے بچے لڑے ہیں، تو چلیں صلح کریں اور ملیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. سارا پنڈ بہ گیا، ساری پنچایت بہ گئی، پنڈ دے بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، بہ گئے. گل سنی انہوں دی، انہیں کیا اننے سالوں تو تسی لڑتے آ رہے ہو، اننے سالوں تو تسی دشمن ہو ایک دوسرے دے، کہ ہن معاف کر دیو، چھڈو پڑا لڑائی تے صلح کر لو. تے اج بھی دیکھو کنی لڑائی ہوئی ہے، تواڈے بچے لڑے نہیں. دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے سن، آندے نے ٹھیک ہے جی پنچایت دا فیصلہ ہے، بڑیاں دا فیصلہ ہے تے معاف کر دینے ہاں، صلح کر لینے ہاں. دونوں خاندان اٹھے نے، ملے نے، صلح ہوئی ہے
ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਗਲੇ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਲੋ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਿੱਖੀਏ, ਐ ਬਾਪ ਇਨਕੋ ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੋਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। अब आप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। अगर ये मैनू जानते ना तो वे मैनू प्यार करते, ये मैनू जानते नहीं यार, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो जो असी जान जाने कि साडा भरा है, साडा मसाया है, ये भी इंसान है, फिर असी उन्होंने माफ करने, दुख नहीं देंगे। ये नहीं जानते क्या करते हैं। जिस दिन सानू पता लग गया असी की करने उस दिन असी बुरे कामों तो गुनाहों तो दूर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ गौर करना है, गौर करना है। खास तौर पर खुदा ए दिन जिहड़े ने रोज़िਆਂ ਦੇ मैं चंगे तरीके नाल गुजारा, माफ करा दूसरिਆਂ ਨੂੰ, प्यार करा दूसरिਆਂ ਨੂੰ, तेरे कोलों बरकत मंगा। इस तरह मुसरफ बेटा जिन्हें गलती की, अपने बाप तो दूर चला गया। याद रखो जो इंसान गुनाह करता ना तो गुनाह की वजह तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती, मुश्किलातां वध जांदियां ने, मुसीबतां वध जांदियां ने, जिंदगी के हालात खराब हो जाते हैं। मुसलम बेटा जिहड़ा सी बाप नूं दुख दिता, गुनाह किया ते चला गया। महल भी कोल सी, नौकर भी सन, बेशुमार खाने भी सन, आराम दे जिंदगी भी सी, ते बाप की शकवत भी। बाप नूं छड्ड के चला गया, गुनाह किया ते गुनाह की वजह तो की होया? पहली गल महल भी चला गया, सारे मुलाजम भी चले गए, आराम दे जिंदगी भी चली गई, सहूलतां भी चलियां गईयां ते बाप की मुहब्बत भी चली गई ते दौलत भी चली गई। फिर एक मजदूर की तरह जिंदगी गुजारन लगा ते सुरा ना रहन लगा ते उन्हां दा खाना खाना शुरू है। यानी गुनाह की वजह तो इंसान की हालत कितनी खराब हो गई, बाप तो दूर जाना। फिर उन्हें होश आई मैं गुनाह किया है, मैं माफ़ी मंगांगा। वो जानता है कि बाप जरा माफ़ कर देंदा, माफ़ कर देंदा। उन्हें फैसला किया
ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਫੌਰਨ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਮਾफ़ੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਾफ़ੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।